बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। प्यारे दोस्तों, आज हम बात करेंगे कि खुशी क्या है और गम क्या है। खुशी तो इंसानों पर अल्लाह ताला का फजल है, यही बात आज हम लोगों ने समझनी है। प्यारे दोस्तों, यहाँ पे ये एक बात समझने की है कि अगर किसी शख्स का मकसद हयात गुनाह है तो वो शख्स गुनाह हासिल करके खुश होगा, और जिस शख्स का मकसद हयात नेकी है तो वो नेकी करके खुश होगा। अब आपको खुशी या गम से पहले से ये देखना है कि उस आदमी की ज़िंदगी का मकसद क्या है। जिसका मकसद वजूद की तस्कीन है वो वजूद की तस्कीन में खुशी महसूस करेगा, और अगर उसको फाका दिया जाए तो ये उसके लिए बहुत बड़ी तकलीफ और बहुत बड़ा गम होगा, क्योंकि वो वजूद का पालने वाला है। कहता है कि सब सज़ा दे लो लेकिन फाका ना दो, क्योंकि वो फाका बर्दाश्त नहीं कर सकता। कुछ लोग ऐसे ही होते हैं कि रूह की खुशी चाहते हैं। अगर उनसे कहा जाए कि आप दुनिया की बादशाही ले लो और महबूब छोड़ दो, तो इन्होंने कहना है कि ये तो नामुमकिन सी बात है। गोया कि खुशी या गम जो है ये आपकी वाबस्तगी पर डिपेंड करता है कि आपका मकसद क्या है। असल में नुक्ता सिर्फ और सिर्फ मकसद का है। प्यारे दोस्तों, अगर तो मिजाज मादा परस्ती का हो तो खुशी जो है ये मादा के इकट्ठे करने में है, और अगर मिजाज आकबत परस्त हो तो खुशी जो है वो मादा को कुर्बान करने में होगी। तो जो शख्स मादा अशिया इकट्ठा करता है उसको मादा परस्त कहते हैं। मादा परस्त ये कहेगा कि आप क्या कर रहे हो कि ये चीज़ कुर्बान कर दी है, हालांकि ये चीज़ तुम्हें अपने पास रखनी चाहिए। तो मादा परस्त की खुशी और होगी और रूह की खुशी और है। जो जो आप अपनी जान के अंदर, जिस्म के अंदर, अपनी रूह के अंदर और अपने वजूद के अंदर डेवलप होते जाते हैं तो आपकी खुशियों की मियाद बदलते जाते हैं और गम की वजूहात बदलती जाती हैं। और एक वक्त आता है कि जब आप पूरी तरह अल्लाह की रज़ा पर चलते हो तो वहाँ पर खुशी और गम दोनों कैफियतें नहीं रहती। वहाँ पे ना खुशी है और ना गम है, सिर्फ अताअत इलाही है। और वो एक ऐसी कैफियत होती है जिसमें ना अपना रहता है ना बेगाना रहता है, ना हासिल रहता है ना महरूमी रह जाती है, ना गम रह जाता है ना खुशी रहती है, ना वसाल रह जाता है और ना फराक रह जाता है। तो क्या रह जाता है? सिर्फ उसका हुक्म, वो जिसकी ज़ात से आप वाबस्ता हो गए, यानी हमारा रब, यानी हमारा रब ताला। तो अतात करने वाला जो है अतात में गुम हो जाता है कि उसे हासिल खुशी और गम का टाइम ही नहीं मिलता। उसे पता नहीं चलता कि खुशी क्या है और गम क्या है। बस उसके लिए तो अल्लाह के हुक्म चल रहा है और वो इसको देखता जाता है कि कोई उसे कहता है कि हुक्म तो अल्लाह का चल रहा है, मगर आप अपनी खुशी तो देखो। तो वो कहता है कि अपनी खुशी के लिए हमारे पास टाइम नहीं है। तो ऐसे आदमी जो अतात इलाही और अतात खुदाबंदी में गुम हो जाते हैं, उनके लिए ना खुशी रहती है और ना गम रहता है। खुशी और गम जो हैं ये अल्लाह से दूरी के बाब हैं। अब ये बात गौर करने वाली है प्यारे दोस्तों, वो जो अल्लाह से दूर रहने वाला है उसके लिए ज़िंदगी के अंदर मुबारकें हैं, सरशारे हैं, कैफियात हैं, नौकरियां हैं, कारोबार हैं। इस तरह उनके गम और खुशी चलते रहते हैं। मगर दुनिया के अंदर आज तक कोई ऐसी शय आपको नजर नहीं आएगी जो रुखसत ना हुई हो। ये बात कहनी नहीं चाहिए प्यारे दोस्तों, ये बात बहुत गहरी है, लेकिन आप लोग सुन लो कि दुनिया इन इट्स सेल्फ फानी है, तो यहाँ का हासिल बाकी कैसे रह सकता है? अगर ये प्रेमिसेस बाकी रहते तो फिर हमने अपनी बाकी हासिल कर लेना था। मेरा तो ये दावा है कि यहाँ की सारी शय ही फानी है। इंसान का वजूद तो फानी है ही, लेकिन कायनात का वजूद भी फानी है, सिवाय इसके कि अमर इलाही कायम रहेगा। तो यहाँ पर सितारा भी टूट जाता है, सियारे भी चले जाते हैं, शहर भी गर्क हो जाते हैं, और आपका शहर तो जो आज भी आबाद है। और अगर कभी आप गौर करने का मौका मिले और आप गौर करें प्यारे दोस्तों, तो जो इलाके जो खंडरात हो गए हैं ये किसी ज़माने के महलात थे। अब व्हील ऑफ टाइम को थोड़ा सा पीछे घुमाएं दोस्तों, तो आपको पता चलेगा कि ये तो आबाद शहर और बहुत बड़ा कारोबार चला रहे थे। फिर कुछ साल गुजर गए, सदियां गुजर गईं और वो शहर खंडरात बन गए। वो जो अजायबात थे वो खंडर हो गए, और अब अजायबात हैं गालिबन ये भी खंडरात होने वाले हैं। आपके शहर में भी खंडरात बन रहे हैं। भरे हुए आबाद शहर में 4 मंजिला मकान का अकलौता मालिक मकान और बैंक का पैसा छोड़ के रुखसत हो जाता है और उसे एक करीबी कब्रिस्तान में दफना दिया जाता है। वो शख्स पैसे के बावजूद चला गया। प्यारे दोस्तों, आप भी रुखसत होने वाले हैं, हत्ता के आबाद शहर के अंदर गैर आबाद इलाका जो है वो आबाद हो रहा है, मतलब कब्रिस्तान आबाद हो रहे हैं।
غم اور خوشی کو سمجھنے کے لیے ایک بہت بڑا پیغام ہے. اگر شہر کا نام خوشی ہے تو قبرستان کا نام کیا ہوگا؟ جو دونوں میں رہنا جانتا ہے، یعنی شہر میں بھی رہنا چاہتا ہے اور قبرستان میں بھی اس کو رہنا آتا ہے، تو اس کے لیے غم اور خوشی بدلتے رہتے ہیں. اگر آپ کو نگاہ یا نظر مل جائے اور یہ گئے ہوئے انسان نظر آئیں، اگر گزرے ہوئے لوگ آپ کو ٹھہرے ہوئے لگیں تو نظر آنے والے کہاں جائیں گے؟ تو لہٰذا پیارے دوستو، دیدار حق میں ہی حقیقی خوشی ہے. اللہ کے قریب ہو کے جو ملتی ہے وہ حقیقی خوشی ہے. اللہ کے دامن رحمت میں جو ملتی ہے وہ حقیقی خوشی ہے. پیارے دوستو، زندگی تو جدائی کی بات ہے اور یہ زمانہ مشکل کا زمانہ ہے. اصل زمانہ کب شروع ہوگا؟ جب یہ زمانہ اصل زمانہ نہیں رہے گا تو یہ جو نقلی خوشیوں کا دور ہے اسے غائب ہونے دو، پھر اصلی خوشیوں کا دور آئے گا. نہ ختم ہونے والی خوشیاں، یہ خوشیوں کی صبح کا ضب ہے اور خوشیوں کی صبح صادق ہوگی. اس کا آپ کی اپنی کیفیت پر دار و مدار ہے. جوں آپ جاگتے جاؤ گے تو آپ کو غم و خوشی کی سمجھ آتی جائے گی. جاگنے کا پیارا دوستوں مقصد یہ نہیں کہ آپ ساری رات جاگ جاؤ. پیارے دوستوں، آپ نے اپنے ذہن کو جگانا ہے، آپ اپنی سوئی ہوئی سوچ کو جگانا ہے. وہ بصیرت نظر جو رب تعالیٰ نے عنایت کی ہے ایک انسان کو، اس کو جگانا ہے. اس سے لوگوں کی چیزیں دیکھنی ہیں، اس سے زندگی کو دیکھنا ہے. بس ذرا جاگنے کی دیر ہے. یہ آپ پہ ڈیپینڈ کرتا ہے کہ آپ کب جاگیں گے. پیارے دوستوں، میں نے پہلے بھی بتایا تھا کہ اگر آدمی نے شبنم کے قطرے پھولوں اور گھاس پہ دیکھے اور اگر اس آدمی کی کیفیت خوش رہنے والی ہوئی تو وہ کہے گا واللہ صبح کیسے مسکرا رہی ہے. اور دوسرا شخص جس کی کیفیت غم والی ہو تو وہ کہے گا کہ شبنم کے قطرے تو رات کے آنسو ہیں، صبح کیسے مسکرائے گی. رات کی ڈیتھ پر آنسو بہا جانا ہی شبنم کی قطرے ہیں. تو یہ دونوں شعبے موجود ہیں. ہر غم کسی خوشی کی رخصتی کا نام ہے اور ہر خوشی جو ہے یہ کسی آنے والے غم کا نام ہے. کہتے یہ ہیں کہ جتنی بڑی خوشی آتی ہے اس سے کچھ عرصے بعد غم بن جاتا ہے. جس شخص کے ساتھ آپ نے زیادہ خوشیاں وابستہ کی تو سارا غم ادھر سے ہی ملے گا. جس نے خوشی دینی تھی اس نے ہی تو غم دیا. کوئی شخص کہتا ہے کہ جو گھر جو ہے یہ میرا ہے اور یہ ہی میری آسودگی کا باعث ہے، یہاں سے مجھے خوشی ملتی ہے. اگر اسے پوچھیں کہ پھر غم کہاں ہے سے ملے گا تو وہ بھی ادھر سے ملا ہے. جو شخص کو انسان جانتا ہے اس سے بڑی خوشی ملتی ہے اور غم بھی اسی سے ملتا ہے. پیارے دوستو یہ بات اتنی گھمانے والی نہیں ہے، لیکن ایک نقطہ ہے جو آپ کو آج انشاءاللہ میں آپ کو سمجھا دوں گی اور وہ سمجھ بھی آئے گا. اس کو یوں سمجھیں کہ آنے والا شخص جب خوشی دیتا ہے تو جب وہ جانے والا ہوتا ہے تو غم بھی تو دے رہا ہوتا ہے نا. روز ہی آئے اور روز ہی چلا جائے تو خوشی دینے والا واقعہ ہی غم دینے والا واقعہ ہوتا ہے. زندگی ہی خوشیوں کا باعث ہے اور زندگی ہی غم کا باعث ہے. وابستگی ہی خوشی کا باعث ہے اور وابستگی ہی غم کا باعث ہے. اور یہ انسان کا اپنا شعبہ ہے اور آپ اس سے بچ نہیں سکتے. اس لیے کہتے ہیں کہ خوشی میں یاد رکھنا چاہیے کہ یہ خوشی کب تک ہے. ایک شخص ایک جگہ گیا تو وہاں لوگ خوشیاں منا رہے تھے. اس نے کہا بات سنو، آپ لوگ خوش کیوں ہیں؟ تو جن لوگوں سے یہ سوال پوچھا گیا تھا انہوں نے دوبارہ اسی انسان سے سوال پوچھ لیا کہ پہلے آپ بتائیں کہ آپ اداس کیوں ہیں. تو اس نے کہا کہ پہلے آپ بتائیں کہ آپ لوگ خوش کیوں ہیں. انہوں نے جواب دیا کیونکہ اٹ از اے فائن ڈے، کہ آج بہت بڑا خوشی کا دن ہے. تو اس نے جواب دیا کہ میں اس لیے اداس ہوں. تو پہلا شخص کہتا ہے کہ میں آج اس لیے اداس ہوں کہ یہ فائن ڈے کب تک فائن رہے گا. تو یہ دو طرز حیات ہیں، دو طرح کے خیال ہیں کہ ایک کہتا ہے کہ دن اچھا ہے اور دوسرا کہتا ہے کہ آج کا دن جو ہے وہ کب تک رہے گا، یہ مبارک گھڑی کب تک رہے گی. سمندر کا پانی بے شک پی لو مگر اندر سے نمکین اور کڑوا نکلے گا اور گاجریں کھانے سے پیٹ درد ہوگا. پرانے زمانے کی ایک کہانی ہے، اندھیر نگری اور چوپٹ راجا. ایک راجے کی حکومت تھی. پیارے دوستو اس کی بستی کے اندر سے اندھیر نگری تھی اور ہر ایک چیز کا ایک ہی بھاؤ تھا. ایک چیلا اور ایک گرو دونوں اس بستی میں چلے گئے. گرو نے چیلے سے کہا کہ اس نگری میں نہ ٹھہرو کیونکہ یہاں تو نیک اور بد کا ایک ہی ریٹ ہے. قیمتی چیز بھی ٹکا سیر کی ہے اور عام چیز بھی ٹکا سیر کی. یہاں کوئی بات نہ کرنا اور یہاں سے نکل چلتے ہیں. چیلے نے کہا کہ یہ تو اچھی بات ہے کہ ہر چیز سستی ملی. گرو نے کہا کہ اچھا تیری مرضی، میں تو جاتا ہوں، مگر پھر کہتا ہے کہ تو اس بستی سے بچ جا. چیلے نے گرو سے کہا آپ مہربانی کرو اور مجھے یہاں رہنے دو. گرو نے چیلے کو سبق سکھانے کے لیے وہاں رہنے کی اجازت دے دی.
کچھ عرصے کے بعد جب گرو کا وہاں سے گزر ہوا تو چیلا مفت کا مال کھا پی کے خوب موٹا ہو گیا ہوا تھا۔ چیلے نے خوشی کا زمانہ دیکھ لیا تھا، اس کو خوشی فروانی سے مل رہی تھی، وہ کھاتا چلا گیا اور خوشیاں کھا کھا کے موٹا ہو گیا۔ ہوا یہ کہ اس اندھیر نگری میں کسی کی چوری ہو گئی اور ایک شخص کو سزائے موت سنا دی گئی۔ جب پھانسی کا پھندا بنایا گیا تو پھندا اس چور کی گردن سے ذرا کھلا بن گیا، کیونکہ وہ اندھیر نگری تھی اور اس کا چوپٹ راجا تھا۔ تو راجا نے فرمان جاری کیا کہ یہ پھندا جس شخص کی گلے میں پورا آئے گا اسے پھانسی دے دو۔ اندھیر نگری میں ایسا ہی ہوتا ہے۔ تو وہ پھندا اس چیلے کی گردن میں پورا آ گیا۔ اب چیلے نے گرو کی منت سماجت کی اور کہا کہ میں جسے غلطی سے خوشی سمجھ رہا تھا اصل میں وہ اور ہی واقعہ نکل آیا۔ تو چیلے نے گرو سے معافی مانگی اور زندگی بچانے کی درخواست کی۔ گرو نے کہا کہ میں جو کہوں تمہیں بھی ویسے ہی کہنا ہے۔ جب وہ پھانسی کی طرف جانے لگے تو گرو نے کہا پہلے مجھے پھانسی ہونی چاہیے۔ چیلے نے کہا نہیں، پہلے مجھے پھانسی ہونی چاہیے۔ اب وہ دونوں جھگڑا کرتے جا رہے تھے کہ پھانسی مجھے ہونی چاہیے، پھانسی مجھے ہونی چاہیے۔ اس طرح ایک شور سا مچ گیا۔ تو راجا نے پوچھا کہ جھگڑا کیا ہے؟ گرو نے کہا کہ یہ بڑی شور گھڑی ہے اور بڑا خاص وقت ہے، اس وقت پھانسی ہوئی تو وہ سیدھا جنت میں جائے گا۔ تو راجا نے کہا کہ اگر یہ بات ہے تو پھانسی مجھے لگاؤ۔ تو اس کہانی کا یہ مقصد ہے کہ جب آپ جس کو خوشی سمجھ رہے ہیں اس کا اصل کچھ اور ہی ہے تو آپ ظاہری اور فوری رزلٹ کی خوشیوں میں گم ہو جاتے ہیں۔ اس طرح سلو اور آخری خوشی جو ہے وہ گم کر کے بیٹھ جاتے ہیں۔ اس پر افسوس ہے۔ جس نے دنیا کی خوشی پر اپنی آخرت کی خوشی کو قربان کر دیا، اس پہ افسوس ہے کہ جس نے قلیل نفع کمایا اور غلط سودا کیا۔ افسوس ہے اس پہ جس نے چھوٹی چھوٹی چیزیں کی اور اپنی آخرت کو بھول گیا، جھوٹ بولا، جھوٹے کام کیے، اس طرح اپنی آخرت کی کھیتی کو برباد کرتے رہا۔ کہتے ہیں کہ غم سے بچنے کا بڑا آسان نسخہ ہے کہ خوشی سے بچ جاؤ، اور فراق سے بچنا چاہتے ہو تو وصال کی تمنا سے بچ جاؤ، اور در بدری سے بچنا چاہتے ہو تو محبت سے بچ جاؤ، ورنہ کہیں کے نہیں رہو گے۔ پیارے دوستو، عشق کا مزاج ایسا ہی ہے، یہ وہ درخت ہے جس کے نیچے کوئی چیز اگتی نہیں ہے، یہ بہت مشکل مقام ہے۔ تو یہ واقعات غم اور خوشی کے ہیں، آپ پر اب یہ واضح ہو چکا ہے، اور ہم اس سوال کے دوسرے حصے کی طرف جاتے ہیں کہ ہماری خوشی جو ہے وہ اصل میں ہمیں لگتا ہے کہ وہ غم ہے۔ اگر آپ یہ کہتے ہیں کہ ہمارے لیے گوشت کھانا خوشی کا باعث ہے تو اس میں بکرے کے لیے کیا خوشی ہے؟ اگر آپ اللہ کے امر کی بات دیکھو تو بکرے کی بھی تو یہی خوشی ہے کہ اسے کھایا جائے، کیونکہ اس کا مقدر ایسا ہی ہے۔ بتانے والے نے یہ بتایا کہ میں نے آپ کے لیے زمین میں خوراک پیدا کر رکھی ہے۔ رب تعالیٰ نے یہ بتایا کہ میں نے جانور پیدا کر رکھے ہیں، ان کو کھاؤ، حلال جانور کھاؤ، اس کے دیے ہوئے لباس میں سے لباس بناؤ، پہنو۔ تو یہ واقعات بنانے والے نے امر الہی میں رکھے ہیں۔ اگر آپ امر الہی کے مطابق چلو تو خوشی اور غم دونوں سے ضرورت ہی نہیں ہے کہ ملاقات ہو۔ خوشی اور غم آپ کا اپنا ٹیسٹ ہے، آپ کا اپنا مزاج ہے۔ اکثر گھروں کی تباہیاں، بربادیاں، ناکامیاں، انسان کی پریشانیاں، یہ سب خوشی کے طالب اور خوشی کی مسافر نے پیدا کر رکھی ہیں۔ کہتے ہیں کہ اگر کوئی خوشی کا مسافر بن رہا ہے تو اس کے لیے بڑی تکلیف ہے، تو خوشی کی مسافر کی منزل صحرا میں کھو جانا ہے۔ اس لیے سفر ترک کر دو اور خوشی کا سفر اختیار نہ کرو۔ پھر کون سا سفر اختیار کرنا چاہیے؟ پیارے دوستو، رب تعالیٰ کے امر کا سفر اختیار کرنا چاہیے۔ پیارے دوستو، اس کی رضا کا سفر اختیار کرنا چاہیے۔ اب اللہ کی مرضی ہے، جہاں سے وہ گزارے آپ گزر جاؤ، وہ کہے کہ تم وہاں پہ چلے جاؤ تو آپ چلے جاؤ۔ اگر رب تعالیٰ آپ کو حکم دے کہ واپس آ جاؤ تو آپ واپس آ جاؤ، تو پھر تو آپ کا کام ہی کوئی نہیں رہ جاتا۔ جو شخص اللہ کے امر کے مطابق اور رضائے دوست کے مطابق اور اس کے حکم کے مطابق عمل کرتا ہے وہ کبھی گمراہ نہیں ہوتا۔ انسان گمراہ ہوتا ہے تو اپنی مرضی سے ہوتا ہے۔ پیارے دوستو، گمراہ کے معنی ہے ذاتی راہ بنانا، اپنی مرضی کا چلانا۔ اس کی مرضی پر آپ چلتے ہیں تو پھر ذمہ دار تو وہ خود ہے نا، رب تعالیٰ۔ تو جب ذمہ دار وہ ہے تو گمراہ کون ہو سکتا ہے؟ تو اگر اللہ کا ساتھ ہے تو گمراہ نہیں ہو سکتے آپ۔ تو یہاں سے آخرت آپ کی بن جاتی ہے۔ تو اسی زندگی میں اس زندگی کے ساتھی چن لیے جاتے ہیں جو ہمیشہ قائم و دائم رہنے والی ہے۔ پیارے دوستو، آپ جو ہیں
محبت کرنے والے، اپنی محبت کریں محبوبیت سے. اگر یہ آخرت تک چلتی جائے تو پھر خوشی خوشی. بعض اوقات ہم دکھ کو غم سمجھتے ہیں، لیکن سکھ بھی تو خوشی نہیں ہے. تو پھر خوشی اور غم کیا ہے؟ یہ اللہ کی مرضی ہے. جانے اگر وہ دکھ دیکھ کر راضی رہتے ہیں تو پھر دکھ جو ہے وہ 1000 بار قبول ہونے چاہیے انسان کو. پیارے دوستو، دکھ سکھ جو بھی ہیں یہ آپ کے نام نہیں ہیں. اگر دینے والا اسی میں راضی ہے تو آپ بھی راضی رہو. آپ اپنی مرضی نہ چلاؤ، آپ اپنے مزاج کو پریشان نہ کرو. رب تعالیٰ کی طرف سے جو بھی چیز عنایت ہوتی ہے، عطا ہوتی ہے، آپ اس کو خوشی سے قبول کرو اور اسی میں راضی ہو جاؤ. یہ اس کی عطا ہے. تب آپ کو پتہ چلے گا کہ آپ نے جو زیور پہنا ہے وہ کتنا قیمتی ہے. پیارے دوستو، اسی طرح کی دقت تو ہوگی اگر آپ اونٹ پہ بیٹھو گے تو وہاں کوہان تو ہوگا، اور اگر عید انجوائے کرنی ہے تو روزہ تو ضرور رکھنا ہوگا. پھر یہ واقعات آگے چلیں گے. اگر آپ نے اللہ کو راضی کرنا ہے تو پھر اپنی رضا چھوڑنی پڑے گی. پھر پتہ چلے گا کہ غم اور خوشی کی بہت سمپل سی کہانی ہے. اس کی رضا چاہتے ہو تو اپنی رضا کو ترک کر دو. ایک بار تو اپنی رضا ترک کر کے دیکھو، مگر آپ کو سمجھ نہیں آتی کہ اپنی رضا کیسے ترک کرتے ہیں. آپ اپنی خوشی اور غم چھوڑ دو. خوشی اپنی خوشی رکھو اور نہ غم اپنا غم رکھو. پھر اگر آگے کوئی چیز یا مال گم ہو گیا تو آپ سوچو گے کہ یہ مال یا چیز کس نے گم کیا ہے. پتہ چلے گا کہ یہ جس نے مال دیا تھا اسی نے گم کیا ہے. پہلے آپ مال دینے والے کا تو پتہ کرو. تو الٹیمیٹلی یہ پتہ چلے گا کہ وہ دینے والا رب تعالیٰ ہی ہے اور لینے والا بھی وہی ہے. تو پھر آپ کو نہ غم رہے گا اور نہ خوشی رہے گی. اس وقت تک غم اور خوشی محسوس ہوتے رہتے ہیں جب تک ہم سبب کے ساتھ الجھتے رہتے ہیں. پہلے تو ہم نتیجے کے ساتھ الجھتے رہتے ہیں. پیارے دوستو، پھر بھی ہم سبب کے ساتھ الجھتے ہیں، اور اگر مسبب کا عمل سوچا جائے تو پھر نہ غم رہے گا اور نہ خوشی رہے گی. پھر ہم یہی کہیں گے کہ یہ دینے والی کی مرضی ہے، جسے امر الہی کہتے ہیں. خدا نخواستہ کسی کے ساتھ موت کا واقعہ ہو جائے تو جب اس کے پاس تعزیت کے لیے جاتے ہیں تو کیا کہتے ہیں؟ پیارے دوستو، ہم یہی کہتے ہیں کہ یہ حکم ربی ہے، اس میں رب کی کوئی رضا ہے. تو اس جھگڑے یا پریشانی کی کیا بات ہے؟ جب مالک ہی رب تعالیٰ ہیں تو آپ کیا چیز ہوتے ہیں؟ سارا جہاں اسی کا ہی تو ہے. جس کو حکم آ گیا وہ یہاں سے چلا جاتا ہے، اور الٹیمیٹلی سارا واقعہ ادھر سے ہو رہا ہے. بعض اوقات آپ کی تکمیل کرنے والا غم سے تکمیل کرتا ہے اور بعض اوقات خوشی سے تکمیل کرتا ہے، لیکن اکثر تکمیل جو ہے وہ غم میں ہی ہوتی ہے. غم والے ایسے لوگوں کے لیے فرمان جاری ہے، اگر کم ہنستے ہیں اور زیادہ روتے ہیں. اس کا مطلب یہ ہے کہ غم آ جائے تو سمجھو کہ شاید تمہیں پسند کیا جا رہا ہے. اور ایسا ہو سکتا ہے کہ جن کو گمراہ کرنا ہوتا ہے ان کو خوشیاں دے دی جاتی ہیں. اس لیے کہتے ہیں کہ پلیئرس اینڈ سیکس آپ عام آدمی کے لیے، کامن مین کے لیے چھوڑ دو. مطلب بڑے آدمیوں کے لیے تو صرف تکلیف ہے اور کچھ ناکامیاں ہیں، کچھ دکھتے ہیں، کچھ غم کی کیفیات ہوتی ہیں. یہ سب بڑے لوگوں کے لیے ہوتے ہیں جو رب تعالیٰ نے چنی ہوئی ہوتی ہیں. اگر آپ کامن مین نہیں ہیں تو آپ اس کو ایکسیپٹ کریں، خوش رہیں، اللہ کی راہوں میں چلیں اور رب تعالیٰ کو حاصل کرنے کی کوشش کریں. ایسے لوگ میل کے بھی روئیں گے اور جدائی میں بھی روئیں گے. جس انسان کو رونا نصیب ہو گیا وہ آدمی زندگی میں 1000 بار اپنے غم کا تھینکفل ہوگا، غم کا شکر گزار ہوگا کہ رب تعالیٰ آپ نے مجھے پسند کر لیا. جو شخص آپ کو کسی چیز کے قابل نظر آئے اور جس چیز کو بڑے کاموں کے لیے رکھا جاتا ہے وہ اکثر غم سے گزرتے ہیں. تو یہ بات یاد رکھنا کہ مشکل کشا کو مشکلات ہی سے گزارا جاتا ہے. بس مشکل کشائی یہ ہے کہ ہم مشکل کشا کا مطلب یہ ہے کہ جو مشکلات میں گیلا نہ کریں. پیارے دوستوں، میں یہ اس پیاری بات کو ایک دفعہ پھر دہراؤں گی کہ آپ اپنی ذہن کو اچھی طرح اس بات کو بٹھائیں، ذہن نشین کر لیں کہ مشکل کشا کا مطلب یہ ہے
جو مشکلات میں گلہ نہ کرے۔ اب یہاں اسی کو مشکل کشا بنانا چاہیے جس کے اوپر مشکلات اتنی آئیں اور صبر اتنا ہے کہ سب سے زیادہ، بلکہ رضا اتنی ہے کہ سب سے زیادہ، اسی کو تو مشکل کشا ہونا چاہیے۔ ہم لوگ جو ہوتے ہیں خوشیوں کی وجہ سے چلنے والے ہوتے ہیں کہ تھوڑی سی خوشی آتی ہے اور بھاگ کھڑے ہوئے، اور پھر ذرا سی تکلیف ہوئی تو پریشان ہو جاتے ہیں۔ آپ غور سے سن لو کہ دو قسم کے انسان ہوتے ہیں۔ بہت سارے انسان ایسے ہوتے ہیں کہ اگر ان کی زندگی میں بہت سے خوشگوار واقعات ہوں اور کبھی ایک آدھ واقعہ نہ خوشگوار یا تلخ ہو جائے تو گلہ کرنا شروع کر دیتے ہیں، اور کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں جن کی تلخ زندگی کے باوجود کوئی ایک آدھ واقعہ خوشگوار ہو جائے تو وہ شکر ادا کرتے رہتے ہیں اپنے رب تعالیٰ کا۔ اسی طرح کے لوگ پہلے کی زندگی میں بھی اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرتے تھے، اپنے رب تعالیٰ کا لاکھ لاکھ شکر ادا کرتے تھے۔ شکر ادا کیا جاتا تھا کہ جگنوں سے روشنی ملتی ہے، شکر الحمدللہ۔ جو دوسری قسم کے لوگ ہیں، اگر ان کی روشنی میں ایک داغ آ گیا تو وہ کہتے ہیں کہ یہ کیا داغ آ گیا، بڑے افسوس کی بات ہے، آج پھر اندھیرا ہو گیا۔ آپ کا مزاج ہے کہ آپ کس انداز سے چلتے ہیں۔ اگر آپ تھینک فل رہیں تو نہ خوشی خوشی ہوتی ہے نہ غم غم ہوتا ہے، بس آپ تو الحمدللہ پڑھتے جاؤ۔ غم آ گیا تو الحمدللہ، اور اچھا ہو گیا تو الحمدللہ، اور اگر اچھا نہیں ہوا تو الحمدللہ، اگر کوئی واقعہ خراب ہو گیا ہے تو پھر الحمدللہ۔ پھر آپ کی یہ بات سمجھ آ جائے گی کہ آپ تو کچھ بھی نہیں کر رہے ہیں، بلکہ کرنے والی ذات تو وہ رب کائنات ہے۔ اگر وہ آپ کو یہ اختیار دیتی ہے کہ آپ یہ بات ضرور کر سکتے ہو تو آپ کو اس نے شکر گزار بنا دیا، اپنی نعمتوں کا شکر گزار، ہر چیز کا شکر گزار۔ جب وہ آپ سے ہی کہہ رہا ہے تو یہ اس کی مہربانی ہے، اور ہمیں تو یہ یقین ہے کہ وہ ہم سے زیادہ ہمیں جانتا ہے۔ ہمارا رب جس نے ہمیں پیدا کیا ہے اپنے لیے، ہمیں خلیفہ بنایا ہے اس زمین کے اوپر، کیونکہ وہ ہمارا مالک ہے، کیونکہ وہ سب کچھ ہے، ہر چیز کا مالک ہے اور اس کا کوئی شریک نہیں۔ وہ بہتر جانتا ہے کہ کون سی چیز کہاں پہنچتی ہے، کون سا وقت کہاں ختم ہوگا۔ آپ کو اگر ٹائم مل رہا ہے تو پھر ان میں غلطیاں کم کریں، کیونکہ آپ غلطیاں کیے بغیر نہیں رہ سکتے، اور وہ بہتر جانتا ہے کہ کب کس کو غلطی سے نجات دینی ہے، ورنہ تو ہم لوگ اپنا بہت سارا نقصان کر دیں گے۔ اس لیے آپ غم کو اس کے پاس رہنے دو اور خوشی بھی اسی کے پاس رہنے دو۔ بس آپ غم اور خوشی دونوں کو عطا ہی کرو۔ جب آپ کو یہ بات سمجھ آ جائے گی نا پیارے دوستو کہ یہ غم اور خوشی جو ہے یہ رب کی عطا ہے، تو غم اور خوشی دونوں سے ہی گزرنا ہے۔ اگر آپ غم کو اختیار کرتے ہیں اور غم گزار ہو جائیں تو آپ کو تکلیف نہیں ہوگی، اور اگر خوشی گزر گئی تو آپ روئیں گے۔ اگر انسان کی سروس کو اور خدمت کو اپنا مذہب بنا لیا جائے، مطلب انسانیت کی خدمت کو، تو پھر آپ دوسروں کا غم کریں گے۔ آپ کے پاس فرصت نہیں ہوگی اپنی ذات کو سوچنے کے لیے۔ آپ بالکل بھی نہیں سوچیں گے کہ میں نے نہیں سوچا، یا مجھے خوشی نہیں ہوئی، یا میرے لیے اللہ تعالیٰ نے یہ چیز نہیں دی، بلکہ آپ کو اس چیز میں سکون ملے گا اور آپ اسی خوشی میں چلتے جائیں گے۔ اس طرح آپ کو نہ غم رہے گا اور نہ خوشی، بس آپ صرف اپنی ذات سے نکل جاؤ۔ یہ جو میں ہے نا، صرف میرے پیارے دوستو اس سے آپ کو نکلنا ہے۔ یہ جو آپ کی اپنی ذات ہے نا، اس کی چنگل سے آپ کو نکلنا ہے، اس کی قید سے آپ کو نکلنا ہے، نہ تو اس کو کوئی غم رہے گا اور نہ کوئی پھر خوشی رہے گی۔ آپ کو پہلے بھی میں نے یہ بات بتائی ہے پیارے دوستو کہ غم اور خوشی کوئی الگ چیز نہیں ہے، بلکہ یہ ایک ہی چیز ہے۔ اب غم کسے کہتے ہیں؟ جانے والی چیز کو غم کہتے ہیں، یا حاصل نہ ہونے والی چیز کو ہم غم کہتے ہیں۔ اور خوشی کسے کہتے ہیں؟ آیا جب تک رہا تو خوشی کہلایا، جب تک کوئی چیز ہمارے پاس رہی تو ہم کہیں گے ہم تو خوش ہیں، اور جب وہ کوئی چیز چلی گئی یا کوئی انسان چلا گیا یا کوئی نعمت اللہ تعالیٰ کی ہم سے چلی گئی تو ہم کہیں گے یہ تو غم ہی تھا۔ جیسے پیارے مہمان ہوتے ہیں کہ آنے سے خوشی ہوتی ہے اور جانے سے غم بھی ہوتا ہے۔ اور ایک مثال میں تو آپ لوگوں کو میں بتاتی ہوں کہ کچھ لوگ تو بیٹیوں کا نام ہی خوشی ہے، اور پھر جب وہ رخصت ہو جاتی ہیں تو وہ پھر غم بن جاتی ہیں۔
تو پیارے دوستو، تو خوشی ایسی چیز ہے کہ بیٹیوں کی طرح گھر میں رہتی ہے اور غم بن کر گھر سے نکل جاتی ہے۔ یہ سادہ الفاظ میں نے آپ لوگوں کو بتایا، پھر بھی آپ لوگ دعا کرتے ہیں، ہم لوگ بھی اللہ تعالیٰ سے دعا کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ سب کو خوشیاں عطا فرمائے اور ہم سب اس چیز پہ راضی ہو جائیں جو ہمارے رب تعالیٰ نے ہمارے لیے چنی ہے، جو ہمارے رب تعالیٰ نے ہمارے لیے انتخاب کیا ہے، کیونکہ وہ بہترین انتخاب کرنے والا ہے، وہ ہم سے بہترین سوچنے والا ہے، ہمارے لیے ہم سے اچھا سوچتا ہے۔ پیارے دوستو، اللہ تعالیٰ کو زوال نہیں ہے، اسی طرح اللہ کی محبت کو بھی تو زوال نہیں ہے۔ پیارے دوستو، بس یہ دعا کریں کہ ہم رب تعالیٰ کا فضل ہمیں عنایت ہوتا رہے، ہم اس کی خوشیوں سے تعارف کرائے جائیں، جنہوں نے غم نہیں بننا انہیں غموں سے ہمیں تعارف کرائیں اور اس کی مرضی سے آئیں اور ہم اس کو قبول بھی کریں۔ اللہ تعالیٰ ہمیں گستاخی سے بھی بچائے، رب کائنات ہمیں بغاوت سے بھی بچائے، اور ہم تو جانتے ہیں کہ ہم خود ہی مہمان ہیں، ہم خود ہی عارضی لوگ ہیں، اور ہم نے کیا پکا کام کرنا ہے۔ اس لیے یا رب العالمین ہمیں اپنی رضا پہ چلنے کی توفیق عطا فرما، ہمیں اپنے امر کو سمجھنے کی توفیق عطا فرما۔ یا رب کائنات ایک ہی کام رہے گا ہمارا کہ ہم تیرے ہی حکم کے مطابق چلیں، ہماری خوشی اور کیا ہے، ہمارا غم اور کیا ہے۔ ہم لوگ جانتے ہیں کہ یہ خوشی شیشے کے برتن کی طرح ہے، اور کوئی برتن ایسا نہیں ہے جو نہ ٹوٹے۔ جس طرح شیشہ ہے اسی طرح دل ہے۔ تو ہم دعا کرتے ہیں اور سب کے لیے خیر ہو جائے، آمین ثم آمین۔ اور جو لوگ خوشیوں کو اس کے خیال کے مطابق رکھیں تو آپ لوگوں کے لیے بھی اچھا رہے گا۔ اب پیارے دوستو، سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ خوشی اور غم کیسے مل سکتی ہے؟ اب خوشی کی تلاش، خوشی کا حصول، خوشی کے پیچھے جو ہے پاگل بن جانا، اور خوشی کی تمنا، تو یہ آزودگی کی ابتدا ہے۔ تو خوشی کی تمنا ہی آپ کو آزودہ کرتی جا رہی ہے۔ پیارے دوستو، خوشی ٹھہرنے کا نام نہیں ہے۔ تو جو چیز آپ کے پاس آ رہی ہے وہی آپ کو خوشی دے گی، اور جو چیز آپ کے پاس سے جائے گی وہ آپ کو دکھ دے گی۔ بلکہ ہم اگر اس کو یہ کہیں کہ خوشی حالات کا نام نہیں بلکہ حالت دل کا نام ہے تو بہت پیاری بات ہو جائے گی۔ پیارے دوستو، خوشی جو ہے حالت دل کا نام ہے، یہ آپ کے اندر کی حالت ہے، آپ کے اندر کی کنڈیشن ہوتی ہے۔ انسان کسی بھی حال میں خوش ہو سکتا ہے، اس حال میں یعنی اس کمرے میں خوش ہو سکتا ہے اور اسی میں چیخو پکار و فریاد کر سکتا ہے۔ اگر اولاد سے خوش ہونا چاہیے تو اسی اولاد سے خوش ہو سکتے ہیں، ورنہ تو خوش ہونا بہت بڑا مشکل ہو جائے گا۔ کہنے کا مقصد یہ ہے کہ خوشی وہی رہ سکتا ہے جو خوش رہنا چاہتا ہو، اور خوش جو رہے گا وہ کامیاب انسان ہے۔ خوش وہ رہے گا جو رب کو کہے گا کہ یہ تیری مرضی ہے، الحمدللہ الحمدللہ الحمدللہ۔ پیارے دوستو، ایک بہت خوبصورت سی بات ہے کہ خوش نصیب وہ ہے جو اپنے نصیب پر خوش ہے۔ اچھا، یہ بات میں آپ کو بہت آسان لفظوں میں بتاؤں گی کہ ہم اپنی زندگی میں بہت ساری چیزوں کو سمجھنے میں بہت دیر کر دیتے ہیں، یا ہمیں مناسب رہنمائی نہیں ملتی، یا ہم لوگوں کو نہیں سمجھ رہے ہوتے۔ ہماری زندگی میں اچھے لوگ جو ہوتے ہیں، اچھی باتیں، اچھی تجاویز، اچھے مشورے اور اچھی فکریں رزق کی طرح ہوتے ہیں۔ پیارے دوستو، ہمیں رب تعالیٰ کی ذات جس طرح ایک ایک لقمہ رزق دیتی ہے، اور اگر یہ رزق کے معاملے میں ہم سے خوش ہو جائے یا ہم اس کو ہم پر رحم آ جائے تو یہ ہمارے لیے رزق و کرم کے ساتھ سارے دروازے کھول دیتا ہے رب تعالیٰ۔ ہم دیکھتے ہی دیکھتے بڑے امیر بھی ہو سکتے ہیں، امیر پیسوں کے لحاظ سے بھی ہو سکتا ہے انسان، امیر اچھی ذہنیت کے لحاظ سے بھی ہو سکتا ہے انسان۔ یہ بات اپنی اپنی سوچ کی ہے۔ بالکل اسی طرح حکمت اور دانائی سے بھری فکریں بھی رب تعالیٰ کی خصوصی عنایت ہوتی ہیں۔ جب ہم زندگی کی چکی میں پس پس کر تھک جاتے ہیں، یا وقت کی لہریں ہمیں چٹان سے ٹکرا کے ہمیں ریت کے ذروں کی طرح باریک کر دیتی ہے، تو اس وقت اچانک رب تعالیٰ کو ہم پہ رحم آ جاتا ہے کہ ہمیں اللہ کے کسی بندے کے پاس لے جاتا ہے، اور وہ بندہ ہمیں ہمارے حصے کا مشورہ، تجویز،
یا فکرہ دے دیتا ہے یا ہمیں اس کی باتوں سے اپنی الجھنوں سے نکلنے کا موقع مل جاتا ہے۔ پیارے دوستو، انسان جب ناکام ہوتا ہے اور وہ اپنی ناکامی میں یہ سمجھ رہا ہوتا ہے کہ یہ جو نصیب ہے یہ جبر کا ہے ہمارا نصیب، یا پریشان ہے یا ناکامی ہے، تو اس ناکامی نے مجھے تو بے بس کر دیا ہے، میں نے دل ہی دل میں یہ سوچنا شروع کر دینا ہے کہ ایک لمبا سانس لینا ہے اور اس ناکامی اور اس جبر کو اپنا نصیب سمجھ کر اس پہ خوش ہو جانا ہے۔ تو رب تعالیٰ کی ذات نے مجھے چند ہی دنوں میں ان مسئلوں سے نکال لینا ہے۔ پیارے دوستو، میں آپ کو صحیح بات بتا رہی ہوں، ہم سب وقت کے غلام ہیں۔ رب تعالیٰ نے سورہ عصر میں زمانے کی قسم اس لیے کھائی ہے کہ اللہ تعالیٰ زمانہ ہے، اور رب تعالیٰ نے وقت کو برا کہنے سے بھی منع کیا ہے۔ کیوں؟ کیونکہ وقت بھی اللہ کی ایک صفت ہے۔ ہم لوگ جب زکام کے مرض میں مبتلا ہوتے ہیں تو یہ مرض تقریباً 7 دن پورے کیے بغیر ہمارا پیچھا نہیں چھوڑتا۔ پیارے دوستو، خواہ ہم کچھ بھی کر لیں، یہ 7 دن زکام کا دورانیہ ہوتا ہے، اور جب تک یہ مدت پوری نہیں ہوتی اس وقت تک یہ مشکل وقت نہیں ختم ہوتا۔ ہمیں ہر حال میں یہ مدت یا یہ دورانیہ مجبوری میں پورا کرنا پڑتا ہے، اور ہم اس مشکل وقت کو اس وقت تک ہنسی خوشی نہیں گزار سکتے جب تک ہم اپنے نصیب پہ خوش ہونا نہیں سیکھ لیتے۔ پیارے دوستو، آپ کو اس وقت ملک میں ہر شخص غیر مطمئن نظر آئے گا، بے چین، پریشان نظر آئے گا۔ میں ان میں سے اکثر لوگوں سے سوال کرتی ہوں کہ آپ کی آمدنی 10 سال پہلے زیادہ تھی یا اب زیادہ ہے؟ تو پیارے دوستو، 90% لوگ پتہ ہے آپ کو کیا کہیں گے؟ مجھے پتہ ہے آپ کا جواب بھی یہی ہوگا، وہ کہیں گے کہ آج زیادہ ہے۔ میں ان سے پوچھتی ہوں کہ آپ کے پاس 10 سال پہلے زیادہ سہولتیں تھیں یا آج ہیں؟ تو 95% جو ہے نا لوگ، وہ آپ کو یہی جواب دیں گے کہ آج فیسلٹیز زیادہ ہیں۔ تو پھر میں ان سے اگلا سوال یہ کرتی ہوں، میرے پیارے دوستو، پھر آپ لوگ پریشان کس بات پہ ہیں؟ اصل میں ہم لوگ اپنی آج کل کی زندگیوں کو 10 سال پہلے کی زندگی سے کمپیئر کریں تو ہمیں حیرت ہوگی۔ 10 سال پہلے ہر شخص کے پاس موبائل نہیں تھا، آج ہے، بلکہ آج تو بچوں کے پاس بھی ہے، ٹیب ہیں، موبائل ہیں، ہر ایسیسریز آف لائف ہے۔ 10 سال پہلے موبائل کی کال 10 روپے فی منٹ تھی، آج 1 روپے سے بھی کم ہے۔ 10 سال پہلے کا اگر ہم دیکھا جائے تو موازنہ کریں، سڑکوں پر نئی گاڑیاں نہیں دکھائی دیتی تھیں، آج ہر تیسری جو گاڑی ہوتی ہے وہ نئے ماڈل کی ہوتی ہے، بلکہ اپلائڈ فور کی ہوتی ہے۔ تو پیارے دوستو، 10 سال پہلے 10% آبادی کے پاس اے سی نہیں تھے، آج 30% کے پاس ہیں۔ 10 سال پہلے اتنی سڑکیں نہیں تھیں، آج سے 10 سال پہلے ہوائی سفر کا رجحان زیادہ نہیں تھا، آج ہے۔ تو ہم اگر پرانے وقتوں کو دیکھیں تو ہم دیکھیں گے کہ ہم لوگ اپنی ہر چیز میں آج بہتر ہیں، بیٹر ہیں۔ پہلے ایک ہی سالن پکتا تھا تو اسی سے کھانا کھا لیا جاتا تھا، آج ماشاءاللہ ہمارے ملک میں آپ مجھ سمیت 30 سے 35 لوگ افراد جو ہیں وہ ایسے ہوں گے جو 2 سالن بھی پکواتے ہیں، یہ پکا لیتے ہیں، اور کھانے کے ساتھ سویٹ ڈش بھی ہوتی ہے۔ تو اگر ہم آج سے کچھ عرصہ پہلے دیکھیں تو اس وقت ملک میں اتنے اچھے اور تعلیمی ادارے معیار کے نہیں تھے جو آج ہیں۔ تو عوام جو ہے، وہ لوگ جو ہیں آج زیادہ ایڈوانسڈ ہیں، ان کے پاس پہلے ہمارے لوگوں کے پاس ٹی وی چینل 1 ہوا کرتا تھا، اب آپ لگائیں 100 سے زیادہ ہیں آپ کے پاس، تو اس کا مطلب ہے اتنی زیادہ خود مختاری ہو گئی ہے، لیکن پھر بھی ہم اپنی زندگیوں میں سکون ڈھونڈ رہے ہیں۔ پیارے دوستو، توبہ کی حقیقت، اب میں آپ کو بتاؤں گی کہ توبہ کیا ہے۔ تو راہ حق کا پہلا مقام توبہ ہے پیارے دوستو، جیسے کہ طالبان حق کا پہلا عملی درجہ طہارت ہے۔ یہی وجہ ہے کہ رب تعالیٰ نے فرمایا ہے، اے ایمان والو، اللہ کی جناب میں سچی توبہ کرو تاکہ تم فلاح پاؤ۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا،
اللہ تعالیٰ کو توبہ کرنے والے جوان سے بڑھ کر کوئی چیز محبوب نہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مزید فرمایا ہے، گناہ سے توبہ کرنے والا اس شخص کی مانند ہے جس پہ کوئی گناہ نہیں۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جب اللہ تعالیٰ کسی بندے کو دوست رکھتا ہے تو کوئی گناہ اس کو نقصان نہیں دیتا۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بھی فرمایا، رب تعالیٰ توبہ کرنے والوں اور پاک رہنے والوں کو دوست رکھتا ہے۔ بہت خوبصورت بات ہے اور ہم اسی سے کچھ نہ کچھ سبق حاصل کر سکتے ہیں۔ پیارے دوستو، حقیقت میں نقصان جو ہے وہ کیا ہے؟ نقصان توبہ نہ کرنے والے کا ہے۔ فعل بد سے پشیمانی توبہ ہے، اور یہ ایک ایسا قول ہے جس میں توبہ کی تمام شرطیں موجود ہیں، کیونکہ توبہ کی ایک شرط تو مخالفت احکام الہی پر افسوس کرنا ہے، دوسری شرط لگزرش کو فوراً چھوڑ دینا ہے، اور تیسری شرط جو ہے معصیت کی طرف نہ لوٹنے کا قصد ہے۔ یہ تینوں شرطیں ندامت کے ساتھ وابستہ ہیں پیارے دوست، کیونکہ جب دل میں کیے پر ندامت پیدا ہوتی ہے تو باقی دونوں شرطوں کے ساتھ خود بخود آ جاتی ہے، کیونکہ آپ اپنے کیے پہ ندامت ہوتے ہیں، پریشان ہوتے ہیں، پشیمان ہوتے ہیں۔ ان کے تو 3 اسباب ہیں، جیسے کہ توبہ کی 3 شرطیں ہیں۔ ایک تو توبہ یہ ہے کہ جب عذاب کا خوف دل پر غلبہ پا جاتا ہے اور برے افعال پر دل میں غم پیدا ہوتا ہے تو ندامت حاصل ہوتی ہے۔ دوسری یہ کہ نعمت کی خواہش دل پر غالب آ جائے اور معلوم ہو کہ برے فعل اور نافرمانی سے وہ نعمت حاصل نہیں ہوگی تو برے فعل سے پشیمانی حاصل ہوگی۔ اور تیسری یہ کہ قیامت کے دن اللہ تعالیٰ اور تمام مخلوق کے سامنے اپنی بے نقابی کے تصور سے خائف ہو کے برے افعال پر نادم ہو جانا۔ بس ان میں سے سب سے پہلا تو تائب، دوسرا منیب اور تیسرا اواب کہلاتا ہے۔ نیز توبہ کے مقام میں بھی 3 ہیں، پہلا توبہ، دوسرا انابت، تیسرا اوبت۔ بس توبہ کا مقام عذاب کے خوف کے لیے، انابت کا مقام طلب ثواب کے لیے اور اوبت فرمان حق کی رعایت کے لیے ہوتا ہے، اس لیے کہ توبہ عام مومنین کا مقام ہے اور کبیرہ گناہ سے ہوتا ہے، جیسے کہ رب تعالیٰ نے فرمایا ہے، اے ایمان والو، اللہ کی بارگاہ میں سچی اور پکی توبہ کرو۔ انابت اولیاء مقربان حق کا مقام ہے، جیسے کہ رب تعالیٰ نے فرمایا ہے، جو شخص رحم کرنے والے اللہ سے بن دیکھے ڈر گیا اور رب تعالیٰ کی طرف رجوع کرنے والے دل لے کر آ گیا تو یہ ہے اس کا مقام۔ اور اوبت انبیاء اور مرسلین علیہ السلام کا مقام ہے، چنانچہ رب تعالیٰ نے فرمایا ہے، وہ کیا ہی اچھا بندہ ہے کیونکہ وہ رب تعالیٰ کی طرف بہت رجوع کرنے والا ہے۔ بس توبہ گناہ کبیرہ سے اللہ تعالیٰ کے حکم کی اطاعت کرتے ہوئے اس کے حضور میں رجوع کرنا ہے۔ پیارے دوستو، دعا ایسی عبادت ہے جس کا بدل دوسری عبادت نہیں ہے۔ دعا ایک ایسا عمل ہے جس میں انسان فی الواقعہ اپنی نفی کر دیتا ہے اور اپنے رب کائنات کے سامنے وہ کچھ بیان کر دیتا ہے جو کسی قریب ترین عزیز سے نہیں کہہ سکتا۔ بے شک حاجت روائی اور کارسازی کے سارے اختیارات رب تعالیٰ کے پاس ہیں۔ کائنات میں جاری اور ساری نظام پہ اگر غور کیا جائے تو رب تعالیٰ کے سوا کسی کے پاس کوئی اختیار نہیں، اور جو یہ اختیارات کی بات کی جاتی ہے اس میں بھی رب تعالیٰ کا ہی اختیار کام کر رہا ہوتا ہے کہ اس نے بندہ کو اختیار استعمال کرنے کی توفیق عطا فرمائی۔ سب اپنے خالق کے محتاج ہیں، اللہ کے سوا کوئی نہیں جو بندوں کی پکار سنے اور ان کی دعائیں قبول کرے۔ قرآن کریم میں ارشاد ہے، اے لوگو، تم سب رب تعالیٰ کے محتاج ہو، اور رب تعالیٰ ہی ہے جو غنی اور بے نیاز اور اعلیٰ صفات والا ہے۔ بے شک پیارے دوستو، جو شخص خود کو پال لیتا ہے اس کی باطنی دنیاوی آسمانوں تک کی گہرائیاں درخشاں
خلا کی طرح وسیع اور جنت کے باغات کی طرح رنگین اور دل کو گرما دینے والی ہوتی ہیں۔ پیارے دوستو، ہر صداقت دل میں چنگاری کی مانند ہوتی ہے، مخصوص چمک دمک کے ساتھ ظاہر ہوتی ہے اور پھر بڑک کر روشنی کے سیلاب میں تبدیل ہو جاتی ہے۔ پیارے دوستو، روشنی کی بدولت وہ فرد آبدیت کا راستہ دریافت کر لیتا ہے، فاصلوں کے راز کو جان لیتا ہے اور حیرانی اور سرگردانی سے محفوظ ہو جاتا ہے۔ میرے پیارے دوستو، زندگی دو مختلف قوتوں، روح اور جسم کا مجموعہ ہے۔ ان کے درمیان ہم آہنگی نہ ہونے سے سوچ میں تصادم پیدا ہوتا ہے، جس سے آدمی بے سکون ہو جاتا ہے۔ جسمانی خواہشات میں ڈوبے فرد کی روحانی صلاحیتیں کمزور ہو جاتی ہیں، کیونکہ وہ ان خواہشات کے تابع ہو جاتا ہے جو باطن کی دنیا سے دور کرتی ہے۔ روح کو جسم پر فوقیت دینے، باطن کو ظاہر پر ترجیح دینے اور ذاتی اغراض پر اجتماعی فلاح کو اہمیت دینے سے فرد زندگی کے راز کو پا لیتے ہیں۔ پیارے دوستو، ہمارے اسلام میں بھی بہت ساری خواتین بہت باکردار رہی ہیں، بہت مضبوط رہی ہیں، اور ہمیں ان لوگوں سے کچھ نہ کچھ سبق حاصل کرنا چاہیے۔ آج کل ہم مغربی دور کی خواتینوں کو دیکھتے ہیں تو ہم کہتے ہیں کہ بہت اسٹرانگ ہیں، بہت بولڈ ہیں، بہت اسٹیبلڈ ہیں، بہت پروفیشنل ہیں۔ ہم اپنے دین کو ذرا نظر ڈالیں اپنی ماضی پہ تو ہمیں پتہ چلے گا کہ ہمارا دین تو سب سے بہتر ہے، سب سے مکمل ہے۔ اس میں ہر قسم کی رب تعالیٰ نے ہمیں اختیارات، عزت، سب کچھ مہیا کیا ہے۔ پیارے دوستو، دنیا کی آدھی سے زیادہ آبادی خواتین پر مشتمل ہے۔ عورت اور اس کے ساتھ کا برتاؤ کا موضوع قدیم ادوار سے مختلف تہذیبوں میں زیر بحث رہا ہے۔ پیارے دوستو، عام رویوں کے برعکس انبیاء کرام نے ہر زمانے میں اپنی امت کو خواتین کی عزت و عظمت کی تلقین کی اور ان میں موجود صلاحیتوں کی نشاندہی کی۔ ان کی نظر میں ہر فرد کا وقار تھا۔ وہ لوگوں کو تفریق سے نکل کر تقویٰ اختیار کرنے کی ہدایت فرماتے رہے۔ اسلام سے قبل عرب میں بھی خواتین کے ساتھ رویہ غیر منصفانہ تھا، مگر نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی آمد کے بعد اسلامی تہذیب پروان چڑھی اور عورت کو عظیم مقام دے کر کائنات کا اہم ترین جز قرار دے دیا گیا۔ معاشرہ کی ہمہ پہلو تشکیل و تعمیر میں عورت خاص مقام رکھتی ہے۔ اس کے بغیر ترقی ناممکن ہے۔ ثقافتی، اقتصادی، معاشرتی، تعلیمی، اخلاقی، تمدنی، مذہبی غرض کے ہر پہلو کے استحکام میں عورت کے کردار کو نظر انداز نہیں کیا جا سکتا۔ معاشرتی فلاح و بہبود کو دیکھا جائے تو عورت بہترین ماں، باوقار بہن، ہم قدم شریک سفر، ڈاکٹر، نرس، وکیل، فرد شناس، پولیس افیسر، قابل معلمہ، نظم و نسق کی ماہر اور محب وطن شہری کی حیثیت سے نمایاں نظر آتی ہے۔ خواتین نے اپنی بے مثال ذہانت، مضبوط قوت ارادی اور علم و دانش کی بیانات پر عظیم کارناموں کی تاریخ رقم کی ہے۔ مذہبی لحاظ سے بھی عورت کا معاشرے میں مقام ہے کہ وہ تربیت کا بنیادی فریضہ انجام دیتی ہے اور مردوں سے زیادہ روحانی صلاحیتوں کی حامل ہے۔ روحانی صلاحیت کے لیے ایثار، قربانی اور خود کو قربان کر دینے کے جذبے کی ضرورت ہوتی ہے۔ یہ جذبہ مردوں میں بھی ہے، لیکن ماں کی خصوصیت ہونے کی وجہ سے عورت کے اندر زیادہ ہے۔ ماں ایثار کے علاوہ کچھ نہیں، وہ بچے کی زندگی بنانے کے لیے خود کو فراموش کر دیتی ہے۔ انبیاء کرام کی تعلیمات اور ان کی حیات طیبہ عورت اور مرد سے یکساں سلوک کی مثال ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے تعلیم کے حصول کو مرد اور عورت دونوں کے لیے لازم قرار دیا کہ وہ تعلیم حاصل کریں اور تعلیم کو دوسروں کی بہتری کا ذریعہ بنائیں۔ مرد و عورت پر لازم ہے کہ ایک دوسرے کا احترام، ہمدردی، رواداری، محبت و شفقت کے ساتھ پیش آئیں۔ مرد عورت کے ساتھ ویسا سلوک کرے جو وہ اپنے لیے پسند کرتا ہے، محکوم نہ سمجھے، دل سے احترام کریں
عورت پر بھی لازم ہے کہ وہ مساوات کو برقرار رکھے۔ قرآن کریم میں بیان ہے کہ اسلام ہو، ایمان ہو، قناعت ہو، خوش و ذو ہو، صدقہ دینا ہو، روزہ رکھنا ہو، صبر و استقامت ہو، عزت و ناموس کی حفاظت ہو، یا ذکر اللہ ہو یا ذکر رب تعالیٰ ہو، ان امور میں مردوں اور عورتوں کے درمیان کوئی فرق نہیں۔ جب مرد اور عورت دونوں تعلیم حاصل کرتے ہیں تو معاشرے میں تعلیم یافتہ افراد کی تعداد دگنی ہو جاتی ہے۔ رب تعالیٰ کے ہاں عمل کا اجر دونوں کے لیے برابر ہے۔ ذرا برابر نیکی اور ذرا برابر شر کی سزا اور جزا دونوں کے لیے ہے۔ جو برائی کرے گا اس کو اتنا ہی بدلہ ملے گا جتنی اس نے برائی کی ہوگی، اور جو نیک عمل کرے گا خواہ وہ مرد ہو یا عورت، بشرطے یہ کہ وہ مومن ہو، ایسے سب لوگ جنت میں داخل ہوں گے جہاں ان کو بے حساب رزق دیا جائے گا۔ رب تعالیٰ کی رضا حاصل کرنا اور دنیا اور آخرت میں پاکیزہ زندگی صالح عمل سے مشروط ہے۔ جو شخص بھی نیک عمل کرے گا خواہ وہ مرد ہو یا عورت، بشرطے یہ کہ وہ مومن ہو، اسے ہم دنیا میں پاکیزہ زندگی بسر کرائیں گے اور ایسے لوگوں کو ان کے اجر ان کے بہترین اعمال کے مطابق بخشیں گے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جنت ماں کے قدموں کو تلے قرار دے دیا۔ ماں کو معاشرے کا سب سے زیادہ مکرم و محترم مقام عطا کیا۔ اس کے علاوہ معاشرتی اور سماجی سطح پر بیٹی کا مقام بلند کیا اور ماں اور بیٹی دونوں کو وراثت میں حقدار ٹھہرایا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان ہے، عورتوں میں بہترین عورتیں 4 ہیں: حضرت مریم علیہ السلام بنت عمران، حضرت خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ عنہا، حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ عنہا اور فرعون کی بیوی بی بی آسیہ۔ یہ محترم خواتین تاریخ انسانی کے 4 بہترین کردار ہیں جن کی حیات کا مطالعہ اور اس پر عمل کر کے کوئی بھی فرد ممتاز ہو سکتا ہے۔ پیارے دوستوں، میں آپ کو حضرت مریم بنت عمران رضی اللہ عنہ کا مال کا کردار بتاتی ہوں۔ حضرت مریم علیہ السلام کی سیرت طیبہ کا مطالعہ کریں تو وہ عبادت گزار، یکسو اور صابر و شاکر خاتون تھیں۔ حکم الہی کی تکمیل میں انہیں کسی بات کا خوف نہیں تھا۔ اللہ کی رضا ان کی ہمت بن گئی۔ خدا واحد کی خوشی کے لیے لوگوں کے طعنوں کو صبر کے ساتھ برداشت کیا، اور ایک عظیم بیٹی کی ماں ہے جو اللہ کے نبی علیہ السلام اور رسول ہے۔ حضرت مریم علیہ السلام کی پاکیزگی کی شہادت رب تعالیٰ نے شیر خواہ بچہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی زبان سے پنگوڑے میں دلوائی۔ رب تعالیٰ نے پاکیزہ صفت بی بی مریم علیہ السلام کو بلند مقام عطا فرمایا، اور اس کا ذکر قرآن کریم میں بھی اس طرح ہے: جب فرشتوں نے کہا، اے مریم علیہ السلام، بلا شبہ اللہ نے تجھ کو بزرگی دی اور پاک کیا اور دنیا کی عورتوں پر تجھ کو برگزیدہ کیا۔ اے مریم علیہ السلام، اپنے پروردگار کے سامنے جھک جا اور سجدہ ریز ہو جا اور نماز قائم کرنے والوں کے ساتھ نماز ادا کر۔ حضرت مریم علیہ السلام کی تربیت اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی زندگی خواتینوں کے لیے مثال ہے کہ وہ بچوں کی اچھی تربیت کریں تاکہ ان کے بچے معاشرے میں ممتاز ہوں اور ان کی صلاحیتوں سے دنیا فیض حاصل کرے۔ ایسا ہونے کے لیے ضروری ہے کہ ماں کے اندر رب تعالیٰ کی محبت ہو، محبت کی سربلندی کے لیے خود کو وقف کرنے کا جذبہ ہو اور ان تعلیمات سے بہرور ہوں۔ پیارے دوستو، حضرت خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ عنہا عظیم بیوی کا کردار۔ اسلام کی ترویج کا آغاز ام المومنین حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہا کی لازوال اور بے مثال قربانیوں سے ہوتا ہے۔ بی بی خدیجہ رضی اللہ عنہا مکہ کی دولت مند تاجرہ تھی، نیک سیرت اور بہترین نسب و شرف کی مالکہ تھی۔ مثالی بیوی کے روپ میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زوجیت میں آئیں تو ساری دولت اللہ کے دین کے لیے وقف کر دی۔ اعلان نبوت سے پہلے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی عظمت کی قائل ہوئیں اور تبلیغ اسلام میں درپیش مشکلات میں صبر کے ساتھ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ شانہ بشانہ رہیں۔ بی بی خدیجہ رضی اللہ عنہا کو نہ صرف نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زوجیت کا عظیم شرف حاصل ہے بلکہ ام المومنین ہونے کے ساتھ خیر النساء کی عظیم لقب سے بھی سرفراز ہوئیں۔
نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم آپ سے مشورہ فرمایا کرتے تھے۔ حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ عنہا ایک عظیم بیٹی کا کردار۔ بی بی فاطمہ عظیم اور ہمہ گیر شخصیت کی مالکہ ہیں۔ بیٹی، ماں اور بیوی کے روپ میں ہر دور کی خواتین کے لیے نمونہ حیات ہیں۔ بیٹی کے روپ میں اپنے بابا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت کرتی نظر آتی ہیں۔ بیوی کے روپ میں حضرت علی رضی اللہ عنہ کے ساتھ مثالی گھر قائم کرنے اور ماں کے روپ میں بچوں کی اچھی تربیت سے ان کی مضبوط شخصیت جھلکتی ہے۔ بی بی فاطمہ رضی اللہ عنہ نے عظیم المرتبہ شہزادوں حضرت امام حسن علیہ السلام اور حضرت امام حسین علیہ السلام کی تربیت کی، جنہوں نے سچائی کی مشعل کو اپنے لہو سے جلائے رکھا۔ حضرت آسیہ ایک عظیم عورت کا کردار۔ حضرت آسیہ کی شخصیت بھی منفرد ہے کہ وہ کافر اور ظالم بادشاہ کی بیوی ہونے کے باوجود ایک رب تعالیٰ پہ ایمان لائی اور انہیں خیر النساء کا لقب عطا ہوا۔ یہ عظیم کردار عیش و عشرت ہونے کے باوجود اس سے متاثر نہیں ہوئے اور شاہانہ زندگی کو رب تعالیٰ کی رضا میں گزارنے اور خود کو رب تعالیٰ کی محبت میں قربان کرنے کا درس دیتا ہے۔ یہ تمام وہ خواتین ہیں جنہوں نے دنیا کو ترک نہیں کیا، دنیا میں رہ کر معاشرتی فرائض ادا کی اور تغیر سے واقف ہو کر حقیقی زندگی میں داخل ہوئیں۔ ان ہستیوں کو دنیا سے پردہ فرمائے سینکڑوں ہزاروں سال ہو چکے ہیں۔ پیارے دوستو، لیکن رب تعالیٰ نے ان کو دنیا کے لیے محبوب اور محترم کر دیا ہے۔ ان کا نام ہر دور میں ادب و احترام اور محبت سے لیا جاتا ہے۔ قرآن کریم میں ایک اور خاتون حضرت ابراہیم علیہ السلام کی زوجہ حضرت ہاجرہ رضی اللہ عنہا کا ذکر ہے، جنہوں نے اللہ تعالیٰ کے حکم کی تعمیل میں بے آب و گیا وادی میں رہنا قبول کیا۔ اس دوران ان کی جد و جہد کو اللہ تعالیٰ نے قبول فرمایا اور اس کی عمل کی تقلید قیامت تک لوگوں پر لازم فرما دی۔ یہ انبیاء کرام کی تعلیمات ہیں کہ خواتین کی عزت و احترام کو یقینی بنایا گیا اور مردوں کے برابر حقوق دیے گئے۔ حقیقت یہ ہے کہ اسلامی تاریخ کی ابتدا ہی عورت کے عظیم الشان کردار سے ہوتی ہے۔ اسلام نے عورت کو ذلت اور غلامی کی زندگی سے آزاد کروایا۔ پیارے دوستو، ظلم و استحصال سے نجات دلائی، انسانی وقار کے منافی تمام رسومات کو کلہ کما کیا اور خواتین کو بے شمار حقوق عطا کیے، جن میں سے درج ذیل ہیں۔ رب تعالیٰ نے تخلیق کے درجے میں عورت اور مرد کو برابر رکھا ہے۔ عورت کا وہی رتبہ ہے جو مرد کو حاصل ہے۔ ارشاد باری تعالیٰ ہے، اے لوگوں اپنے رب کے لیے تقوی اختیار کرو، جس نے تم کو ایک جان سے پیدا کیا اور اسی جان سے اس کا جوڑا بنایا اور ان دونوں سے بہت مرد اور عورت دنیا میں پھیلا دیے۔ یہ رب تعالیٰ سورہ نساء میں فرماتے ہیں۔ اجر میں بھی دونوں برابر ہیں۔ ارشاد باری تعالیٰ ہے، جواب میں ان کے رب نے فرمایا ہے، میں تم سے کسی کا عمل ضائع کرنے والا نہیں ہوں، وہ مرد ہو یا عورت، تم سب ایک دوسرے کے ہم جنس ہو۔ یہ رب تعالیٰ نے سورہ العمران میں ارشاد فرمایا ہے۔ پیارے دوستو، در حقیقت اسلام نے مردوں کی طرح عورتوں کو بھی حق کی ملکیت عطا کیا ہے اور نہ صرف وہ خود کما سکتی ہیں بلکہ وراثت کے تحت حاصل ہونے والی املاک کی مالک بھی بن سکتی ہیں۔ رب تعالیٰ نے سورہ نساء میں فرمایا ہے، مردوں کے لیے اس مال میں سے حصہ ہے جو ماں باپ اور قریبی رشتہ داروں نے چھوڑا، اور عورت کے لیے اس مال میں سے حصہ ہے جو اس کے ماں باپ اور قریبی رشتہ داروں نے چھوڑا، ہو خواہ تھوڑا ہو یا بہت ہو، یہ حصہ مقرر ہے۔ رب تعالیٰ نے مردوں کو خواتین کے ساتھ معاشرت کے باب میں معروف کا خیال رکھنے کا حکم دیا۔ قرآن کریم میں سورہ نساء میں رب تعالیٰ نے بڑے واضح الفاظ میں بیان فرمایا، ان کے ساتھ بھلے طریقے سے زندگی بسر کرو، اگر وہ تمہیں ناپسند ہو تو ہو سکتا ہے ایک چیز تمہیں پسند نہ ہو، مگر رب نے اسی میں بہت کچھ بھلائیاں رکھ دی ہیں۔ معاشرت کے معنی مل جل کر زندگی گزارنا ہے، یعنی مردوں کو عورتوں کے ساتھ مل جل کر زندگی گزارنے کا حکم ہے، اور یہی حکم ایک دوسرے کے ساتھ جڑا ہوا ہے۔ پیارے دوستو، رب تعالیٰ کی بے شمار نعمتیں ہیں،
قدرت کی جن بے شمار نعمتیں ہیں ان میں سے ایک پانی کی تخلیق بھی ہے، جو ہر مخلوق کی پیدائش میں اس کا کردار بنیادی ہے۔ سمندر کا پانی کڑوا ہے اور کنویں کا پانی میٹھا ہے۔ دریا کا پانی جو ہوتا ہے نا پیارے دوستوں، میں آپ کو بتاتی ہوں کس طرح کا ہوتا ہے۔ وہ پانی مٹیالہ ہوتا ہے۔ چشموں کا پانی موتیوں کی طرح شفاف ہوتا ہے اور چمکدار ہوتا ہے۔ ابلتے خوبصورت فوارے پتھروں کے درمیان میں سے راہ بناتے، جھرنے اور آبشاریں، ندی نالے، برف، سب پانی کے مختلف سانچے ہیں۔ سماوات، فلکیات، ارضیات، جمادات، نباتات، معدنیات، حیوانات، جنات، انسان، پانی کائنات کے ہر یونٹ کے لیے حیات ہے۔ قرآن کریم میں ماں کا ذکر 63 مرتبہ مختلف مقامات پہ آیا ہے۔ ارشاد باری تعالیٰ ہے، اور پانی سے ہر زندہ چیز پیدا کی تو کیا وہ نہیں مانتے؟ یہ سورہ الانبیاء میں رب تعالیٰ فرماتے ہیں۔ پانی شریانوں اور میں خون بن کر دوڑتا ہے، ہماری خوراک چاہے کسی بھی شکل میں ہو۔ سائنس کہتی ہے کہ سب میں 3 حصے آب ہیں، مطلب پیدائش کے مراحل پر غور کیا جائے تو پانی جسم کے علاوہ کچھ نہیں ہے۔ ارشاد باری تعالیٰ ہے سورہ مومنون میں، اور بلا شبہ ہم نے انسان کو مٹی کے سط سے بنایا، پھر اسے ایک محفوظ جگہ ٹپکی ہوئی بوند میں تبدیل کیا، پھر اس بوند کو لوتھڑے کی شکل دی، پھر لوتھڑے کو بوٹی بنا دیا، پھر بوٹی کی ہڈیاں بنائیں، پھر ہڈیوں پہ گوشت چڑھایا، پھر ہم نے اسے نئی صورت بنا دیا۔ بس رب تعالیٰ بڑا بابرکت ہے، جو تخلیق کرنے والوں میں بہترین خالق ہے۔ پیارے دوستو، سارا نقطہ اس چیز پہ نکل آتا ہے کہ رب تعالیٰ نے انسان کی جسمانی نشو و نما میں پانی کا ایک بڑا حصہ شامل کیا۔ پیارے دوستو، ماں کی خوراک مثلاً پھل، سبزیاں، گوشت وغیرہ کا سوپ ہوں، زمین کی حیات پانی ہے۔ کسی بھی شے کو پیس لیں، کوٹ لیں، بلا آخر اس میں سے تیل یا پانی نکلتا ہے۔ تیل کے اندر بھی پانی ہے۔ چکنائی کے عنصر میں اضافے کی وجہ سے ہم اس کو تیل کہتے ہیں۔ چکنائی نکال دیں، تیل اور پانی الگ الگ ہو جاتا ہے۔ رب تعالیٰ فرماتے ہیں، کیا تم نہیں دیکھتے کہ اللہ نے آسمان سے پانی برسایا، پھر اس کو سوتوں اور چشموں اور دریاؤں کی شکل میں زمین کے اندر جاری کیا، پھر اس پانی کے ذریعے سے وہ طرح طرح کی کھیتیاں نکالتا ہے جن کی مختلف قسمیں ہیں۔ پیارے دوستو، زمین کے اوپر 3 حصہ آب اور 1 حصہ خشکی ہے۔ سائنس کے مطابق پانی 2 گیسوں آکسیجن اور ہائیڈروجن کا مرکب ہے، اور یہ بات ہے کہ آکسیجن اور ہائیڈروجن سے بننے والا پانی آج تک کسی نے نہیں پیا۔ تحقیق کے مطابق پورے ارض کا 71% حصہ پانی اور 29% حصہ خشکی پر مشتمل ہے۔ اسی طرح بتایا جاتا ہے کہ انسانی جسم 60% پانی اور باقی ٹھوس ہے۔ اس تناسب میں تبدیلی سے مشکلات پیدا ہوتی ہیں اور بعض اوقات موت کا سبب بنتی ہیں۔ فطرت نے صرف پانی بنایا نہیں ہے، بلکہ تمام اشیاء کو پانی کی خاص ترتیب و تناسب اور تقسیم کر کے تخلیق کیا ہے۔ پیارے دوستو، بڑی گہری بات ہے اور آپ نے اس کو بہت غور سے سمجھنا ہے کہ یہی نظام ربوبیت ہے۔ دریا کے پانی کی سطح بے تحاشا بڑھ جائے اور رقبہ طویل و عرض میں پھیل جائے تو اب اسے دریا نہیں سمندر کہیں گے۔ اسی طرح کنویں سے پانی ابلنا شروع ہوا اور یہ سلسلہ نہ رکے تو کنواں غائب، سمندر ظاہر ہو جائے گا۔ سارا نظام مقداروں پر قائم ہے۔ پانی میں حیات کے فارمولے موجود ہیں جن کے رد و بدل سے طرح طرح کی تخلیقات وجود میں آتی ہیں۔ رب تعالیٰ سورہ الحجر میں فرماتے ہیں، کوئی چیز ایسی نہیں جس کے خزانے ہمارے پاس نہیں ہوں، اور جس چیز کو بھی ہم نے نازل کیا ہے ایک مقرر مقدار میں نازل کیا ہے۔ پیارے دوستو، ایکسپرٹس جو ہیں وہ کرۂ ارض پہ پانی کی تقسیم اس طرح بتاتے ہیں۔ سمندر جو ہے 96.5%، برف اور گلیشیئر 1.74%،
زیر زمین میٹھا پانی 0.76%، زیر زمین نمکین پانی 0.94%، جھیلیں، ندیاں اور دریا 0.007%، جاندار اجسام 0.0001% ہے۔ بتایا جاتا ہے کہ انسانی جسم کا 40% ٹھوس اور 60% حصہ پانی پر مشتمل ہے۔ انسانی دماغ میں 73% پانی، خون میں 92%، پھیپھڑے میں 83% اور ہڈیوں میں 31% پانی ہے۔ جس شے کی بیس یا بنیاد پانی پہ ہو، اس سے بننے والی ہر شے بظاہر جو بھی نظر آئے، اس کا باطن پانی ہے۔ بہت سوچنے کی بات ہے کہ نظام کائنات میں پانی کے وسیع کردار کی وجہ کیا ہے؟ کیا پانی ہی ہے؟ پانی کے بغیر زمین بنجر ہے، نشو و نما کے لیے نمی ہو، ہوا اور گرمی کا ہونا لازم ہے۔ نمی پانی ہے، ہوا کہیں چیزوں کو جما دیتی ہے، کہیں پگھلاتی ہے، کہیں معتدل رکھتی ہے، یعنی ہوا بھی حرارت ہے اور حرارت پانی ہے۔ اسی طرح فاسفورس، پوٹیشیم اور نائٹروجن کے بغیر نشو و نما ممکن نہیں۔ یہ چیزیں قدرت نے پانی میں جمع کر دی ہیں۔ سطح آب کے علاوہ زیر زمین بھی پانی کے بڑے بڑے ذخائر ہیں جو سطح پر مظہر بنتے ہیں اور کہیں چھپے ہوئے ہیں۔ کہیں پانی سطح پر اور کہیں زیر زمین ہے، اور یعنی ہر طرف پانی ہے۔ پھر رب تعالیٰ سورہ الفرقان میں فرماتے ہیں، پھر آسمان سے پانی نازل کرتا ہے تاکہ مردہ علاقوں کو اس کے ذریعے زندگی بخشے اور مخلوق میں بہت سے جانوروں اور انسانوں کو سیراب کرے۔ اس کرشمے کو ہم بار بار ان کے سامنے لاتے ہیں تاکہ وہ کچھ سبق لیں، مگر اکثر لوگ کفر اور ناشکری کے سوا کوئی دوسرا رویہ اختیار کرنے سے انکار کرتے ہیں۔ پیارے دوستو، پانی فنا و بقا کے مراحل سے گزرتا ہے اور ایک کے بعد ایک شکل اختیار کرتا ہے۔ پانی کا قطرہ سمندر سے اٹھا تو بادل بن گیا، وہاں سے ریگستانوں میں ٹمکا تو دوبارہ فضا میں اڑ گیا، باغ میں برسا تو اوس بن کر پھولوں میں جا پہنچا، وہاں سے پیٹ میں آیا اور یہاں آیا تو جزو جسم بن کر قائم رہا، یا جسم میں سے پھر باہر نکل گیا، اور اگر دوبارہ سمندر میں جائے گا تو گویا وطن پہنچ جائے گا۔ ارگس قطرہ آب کسی نہ کسی رنگ میں موجود رہتا ہے۔ پانی کی خاصیت بہانا اور سیراب کرنا ہے، اسی طرح پانی کی خاصیت جمانا بھی ہے۔ پانی میں حرارت ہے اور حرارت کے درجات بھی ہیں، کہیں مثبت ہیں اور کہیں منفی ہیں۔ مثبت اور منفی چارج کے درمیان زندگی حرکت کرتی ہے۔ رب تعالیٰ سورہ ابراہیم میں ارشاد فرماتے ہیں، اللہ وہی تو ہے جس نے زمین اور آسمان کو پیدا کیا اور آسمان سے پانی برسایا، پھر اس کے ذریعے سے تمہاری رزق رسائی کے لیے طرح طرح کے پھل پیدا کیے، جس نے کشتی کو تمہارے لیے مسخر کیا کہ سمندر میں اس کے حکم سے چلے، اور دریاؤں کو تمہارے لیے مسخر کیا۔ پیارے دوستو، یہ تو تھا آج کی ہماری ویڈیو۔ امید کرتی ہوں آپ کو پسند آئی ہوگی۔ اس میں ہم نے بہت زیادہ ڈیفرنٹ ٹاپکس کور کیے ہیں۔ ہماری اس ویڈیو کو لائک کریں اور پلیز ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں اور اپنے فرینڈز کے ساتھ سوشل نیٹ ورک پہ اس کو شیئر کریں، اور پلیز سبسکرائب کرتے ہوئے اس بیل آئیکن کو ضرور کلک کیجیے گا تاکہ ٹرینڈ کلک اسٹوڈیو کی طرف سے آنے والی ہر ویڈیو کی گھنٹی آپ کے پاس پہنچے۔ ہماری اگلی ویڈیو آنے تک آپ اپنا خیال رکھیں، خوش رہیں اور خوش رکھیں۔ اللہ حافظ۔